शहर इक़्तिदार में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, बच्चों के सामने उसके वालिद का कत्ल। बेडरूम के अंदर 3 मुसल्लह अफराद, घर के तमाम इलाके में जो चीज़ें मौजूद थी उनको कैप्चर कर लिया गया। सिक्योरिटी गार्ड कमरों में बंद कर दिए गए। ये वाक़या रूनुमा हुआ है पाकिस्तान में टोयोटा मोटर्स के शोरूम के जो ऑथराइज्ड डीलर है आमिर अवान, उसके साथ। आमिर अवान का कत्ल कैसे हुआ? ये एक टारगेट किलिंग है, डकैती का वारदात है, या फिर डकैती मुज़ाहमत के ऊपर कत्ल है? बहुत सारे सवाल आप जन्म ले रहे हैं। शुक्र अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप और मेरा नाम है मोहम्मद आलम। 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक शख्स को उसकी बीवी और 2 बच्चों के सामने मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये खबर पहले तो दबाई गई और फिर ज़ाहिर सी बात है कि एक बड़ी खबर थी, इसको दबाना मुमकिन नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी कुछ तफसीलात जो है वो सामने आना शुरू हुई। मरने वाला एक इंतहाई अहम शख्सियत था। इसकी बड़ी वजह ये थी कि वो पाकिस्तान में टोयोटा मोटर्स के जितने भी यहाँ पर डीलर थे उनमें इसका शुमार बड़े अच्छे अल्फाज में होता था। वो एक बड़ा डीलर था, पाकिस्तान भर में इसके शोरूम मौजूद हैं। ये शख्स अपने 20 बच्चों के साथ थाना शहजाद टाउन के इलाके में एक फार्म हाउस पर उस वक्त मौजूद था जब रात के 2:45 के ऊपर ये वाक़या रूनुमा हुआ। कुछ मुसल्लह अफराद इसके घर में दाखिल हुए और सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और जो उनका गनमैन था और जो वहाँ एक और शख्स मौजूद था उससे उनका असलहा लिया और उसके बाद उनसे मोबाइल को नकदी भी छीन ली। फिर ये मुल्ज़िमान उनके बेडरूम में जाते हैं और वहाँ पर आमिर के साथ इनकी कुछ तर्क कलामी होती है। इसी दौरान इसकी बीवी की आंख खुलती है, वो देखती है कि इसका शौहर 3 अफराद के साथ मुठभेड़ कर रहा है। फिर उन अफराद ने इनको गोलियाँ मारी और फिर वहाँ से फरार हो गए। FIR भी इस हवाले से दर्ज की जा चुकी थी। 320/26 थाना शहजाद टाउन में इसका इंदराज किया गया। FIR का मतन ये कहता है, ये आयशा अवान जो है, आयशा आमिर अवान, उनकी जानिब से दर्ज करवाई गई है। मेरे साथ तला मौजूद है, कुछ वो इस FIR के हवाले से बताते हैं। कुछ चीज़ें जो हमारे सामने आ भी रही हैं कि आखिर ये आमिर साहब थे कौन, इनका अहबाब कौन, कैसा था इनका, और ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ, इसके क्या मुहर्रकात हो सकते हैं, ये इनसे बात कर लेते हैं। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो सामने आया, क्या इसकी डिटेल आपके पास क्या है? हारून भाई, थाना शहजाद टाउन का जो वक़ूआ है, जैसा कि अभी आप पहले बता चुके हैं, FIR इस मामले की जो है वो जो मकतूल है उनकी अहलिया की नज़रिए के अंदर हो चुकी है, दर्ज हो चुकी है। और शुरू के अंदर इसको रंग दिया गया कि ये डकैती मुज़ाहमत के ऊपर कत्ल करा है, लेकिन ये रंग दिया जा रहा था, इंटेंशनली दिया जा रहा था या मीडिया को फोकस दिया जा रहा था, मैं इसके ऊपर कोई अपनी राय नहीं सकता। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि CCTV इस वारदात की, इस वक़ूए के कुछ देर पहले की जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। आपकी बात मैं काट रहा हूँ, नाजरीन को थोड़ा क्लियर करने के लिए, जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, जिनको सच जानना चाहते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम सच जानें। आपने कहा कि इसको डकैती का रंग दिया जा रहा था, जो FIR है वो तो डकैती मुज़ाहमत ही की कटी हुई है। मैं वही आपको उसी तरफ ही आ रहा हूँ। FIR के कॉन्टेंट है वो डकैती मुज़ाहमत की है। हम सो रहे थे, मेरी आँख खुलती, 2:45 का वक्त है। वो आयशा अवान साहब हैं, उनकी अहलिया वो बताती हैं कि 2:45 का वक्त है, कमरे के अंदर शोर की बात है तो देखा कि मेरा शौहर 3 लोगों के साथ लड़ रहा है। फिर उन्होंने हमें डराया, धमकाया और फिर भागते हुए उन्होंने गोली मारने के लिए फायर किया। मेरा शौहर जो वो गिर गया, हम अस्पताल लेकर गए, वो जामर नहीं हो सका। ये तो डकैती मुज़ाहमत ही है। और फिर वो खिड़की के रास्ते फरार हो गए। इतने में हमारा जो गार्ड कलीमुल्लाह और गार्ड दाऊद है वो भागते हुए आए और उन्होंने बताया जो उन्होंने हमसे चीज़ें ले ली थी, लेकिन कमरे के अंदर हमें बंद कर दिया था। तो डकैती मुज़ाहमत का ये जो FIR कटी हुई, अब क्या नया उसके अंदर आया? हारून भाई, असल में अगर आप देखें ना तो एक अरसा दराज हो गया आपको भी कोर्ट कचहरियाँ कवर करते हुए, और इससे पहले आपका बड़ा वसीह तर तजर्बा है क्राइम रिपोर्टिंग का भी। कोई 10-12 साल अरसा जो है वो क्राइम कवर करते हुए लाहौर में, और अब रिसेंटली कोर्ट में से कवर करना शुरू की तो मतलब साल 1.5 साल कोर्ट कवर करते हुए भी हो। हमने आज तक अपने कैरियर के अंदर कम अज़ कम, मैंने, शायद आपने कोई ऐसी वारदात देखी हो डकैती की जिसके अंदर मुल्ज़िमान ने मिलिट्री ग्रेड वेपन का इस्तेमाल किया, या फिर जिसमें मुल्ज़िमान आए हों तो उन्होंने प्रॉपर कैमोफ्लेज जैकेट पहनी हुई है या फिर उन्होंने साथ बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। हाँ, वो CCTV फुटेज जो है बड़ी खौफनाक फुटेज है वो आते हैं, देखते हैं। बिल्कुल, उसके अंदर बड़ा ही उन्होंने भारी भरकम असलहा जो है उसका इस्तेमाल किया इस घर के अंदर पहले दाखिल होने के लिए और उसके बाद इस वारदात को डालने के लिए। हमारा तजर्बा अभी तक का यही है कि कहीं पर भी कोई भी ऐसी डकैती की वारदात होती है तो उसके अंदर जो भी ये मुल्ज़िमान होते हैं, डकैत होते हैं, ये नॉर्मली पिस्टल रिसेंटली लाहौर के अंदर 19 करोड़ की डकैती के अंदर भी वो यही सूरत हाल थी। उसमें उन्होंने किसी को मारा नहीं। अब वो जो लाहौर वाली डकैती है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल गैंग था,
تو انہوں نے رائفل کا استعمال کیا تھا ہاں، اس واردات کے اندر. سر لیکن موبائل مارا نہیں نمبر کسی کو. اب سر دیکھیں نا جو یہ آئے ہمیشہ ڈکیتی کی نیت سے تھے صرف. سیانے بندے ہوتے ہیں نا ہمیشہ جو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی جو سیانے ڈکیت ہیں یا جو کرمنل ہیں ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے واردات کرنی ہے, ہم نے یہ مال اٹھانا ہے, جو لوٹ مار ہوگی وہ ہم نے کرنی ہے, ہمارے ہاتھ سے بندہ کوئی نہ مرنا چاہیے. تو جتنا بھی جو جب بھی آپ دیکھیں گے ڈکیتی ملازمت کے اندر کبھی بھی اگر کوئی بندہ قتل ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اناڑی ڈکیت کے ہاتھ سے. جو منجا ہوا ڈکیت ہے یا جس کا کام ہے صرف ڈکیتیاں مارنا ہیبیچول ہے, جو اس کو پتہ ہے کہ یار میں نے 302 سال نہیں لینی, میں نے ڈکیتی کرنی ہے, اپنا مال متا اکٹھا کرنا ہے اور میں نے نکل جانا ہے. ہمیشہ بندہ قتل ہوتا ہے اناڑیوں سے. اب یہ جو سی سی ٹی وی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اناڑی نہیں ہے وجہ کسی بھی اینگل سے, فل ٹرینڈ ہے اتنی زیادہ اچھی طرح سے. اور خاص طور کے اوپر آپ پھر سی سی ٹی وی کے اندر ان کا مینوور کرنے کا اسٹائل, ان کا چلنے کا اسٹائل آپ وہ بھی دیکھیں, وہ پراپر ٹرینڈ ہے. چیزوں کو چیک کیا انہوں نے باقاعدہ وہاں پر, یہ کون سی چیز کہاں پڑی, کیمراز کہاں لگے ہوئے ہیں تمام. اب اس میں نا کچھ ڈفرینٹ ایلیمنٹ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اس معاملے کے اوپر حتمی طور کے اوپر تو پولیس ہی بتا سکتی ہے کہ انویسٹیگیشن کے اندر کیا نکلا کیا نہیں نکلا, لیکن ہم نے اسلام آباد کے دشت کے اندر تھوڑے سے اپنے جب گھوڑے دوڑائے ہیں تو تھوڑا سا آگے پیچھے سے نمبر لینے کی کوشش کی ہے, تو 2-3 ڈفرینٹ اسٹوریز جو ہے وہ سامنے آئی. ایک تو یہ چیز کہ یہ جو سی سی ٹی وی ہمارے سامنے اسکرین کے اوپر چل رہی ہے نا, اور یہ جو لوگوں نے دیکھی ساری سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی, یہ پوری کہانی بیان نہیں کرتی. پوری کہانی ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ یہ افراد جو ہیں یہ آئے ہیں اور اس کے بعد یہ اس بیٹھک سے اچھا ایوان صاحب کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہے, کچھ ڈسکشن ہوئی, وہ ڈسکشن جو ہے وہ اس کے بعد میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا. اب اگر ہم اس اینگل کو دیکھ کے لے کے چلتے ہیں آگے, اور مطلب اگر جیسے کہ اس ٹائم پر انویسٹیگیشن ادارے جو ہے وہ اس معاملے کو تفتیش کر رہے ہیں تو پھر ایف آئی آر ٹوٹل تبدیل ہو جاتی ہے, لیکن اس کے اندر جو معاملہ ہڈن ہے, یہ چیزوں نے ہڈن رکھی ہے. ابھی انہوں نے بوت رکھی ہے. اب میرے ذرائع کے مطابق اس کے اندر 2 اینگل جو ہیں وہ ابھی تک سامنے آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ لین دین کا معاملہ, کاروباری لین دین, کا سود کوٹ ہے, اور یہ جو باکسر رکھے ہوئے تھے انہوں نے, جو بندے جو آئے ہیں جو یہ کرنے کے لیے, یہ اپنی کسی ریکوری کے چکر میں آئے تھے. یہ کچھ سود خورے کی پیمنٹ اور ہیوی پیمنٹ وہ ریکور نہیں ہو سکی, وہاں میں معاملہ کچھ ڈیٹ اپ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے وہ ہو گیا. اچھا ویسے نارملی اتنا بڑا یہ بزنس مین ہے, پورے پاس آتھورائزڈ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیلر ہے یہ ٹویوٹا موٹرز کا. ٹویوٹا آپ پارا, یہ ٹویوٹا جو شو روم ہے آپ پارا کے اندر ہی آپارا میں ہے. اور جو مجھے پتہ لگا ہے وہ یہ کہ ایک صاحب جو کہ وہاں پہ قریبی ایک دفتر کے اندر کام کرتے ہیں, انہوں کا بتانا یہ ہے کہ جناب پچھلے 8 سال سے میرا یہ روٹ ہے جہاں پر ان کی یہ رہائشیاں بھی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب رمضان اور شوال اور محرم و حج جو بھی مہینہ ان کا لنگر 12 مہینے لنگر چل رہا ہوتا. مطلب یہ بڑی آسامی تھی, بڑی پارٹی تھی, تو جو پیمنٹ بھی جو ہوگی وہ چھوٹی موٹی پیمنٹ نہیں ہوگی. مطلب یہ تو اس کے ایک دنیاوی کام ہے جو وہ کر رہا تھا لوگوں کی فلاح بہبود کے حوالے سے. میری بھی کچھ 2-3 دوستوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ بڑا ملنسار آدمی تھا, پارٹی شارٹی کرنے والا بھی تھا, لوگوں کو گلتا ملتا بھی تھا, اور سوشلائز رکھا ہوا تھا. اچھا ہم بات کرتے ہیں اب وہ جو سی سی ٹی وی جو آپ بتا رہے ہیں اس کے اندر تو بندے بڑے ویل مینرڈ لگ رہے ہیں اور چیزوں کو باریک بینی سے وہ دیکھ رہے ہیں, تو اب اس کے بعد پھر اگلی اسٹوری کیا آ رہی ہے؟ اچھا ابھی ہارون بھائی جو سورسز نے کنفرم کیا ہے وہ یہ کہ 5 افراد اس قتل کیس میں, میں اس کو ڈکیتی نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس کو قتل کیس کہہ رہا ہوں, ویسی بات ہے گندا قتل ہوا. اس قتل کیس میں 5 افراد جو ہیں مشتبہ افراد پولیس کے حوالے. ابھی ان کی پراپرلی گرفتاری نہیں کرنے کی ان سے تفتیش جاری ہے, لیکن مبینہ طور کے اوپر نوجوان ہوں گے ضرور نہیں. لیکن کیونکہ چیزیں ابھی کنکریٹ نہیں ہیں, پولیس کا بھی جو ایویڈنس اکٹھے کرنے کا مرحلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے. کبھی جنازہ بھی نہیں تھا ہوا, جب ہم ویلاگ کر رہے ہیں تو بتا چلوں کبھی تک جنازہ نہیں ہوا. جنازہ 3 بجے ہونا ہے, 2 بجے, یہ دوپہر 2 بجے ہے, اور یہ ہمارا ویلاگ جو ہے شام کو جا کے اپلوڈ ہوگا, اس ٹائم تک جنازہ ہو چکا ہوگا, ان کو دفنایا جا چکا ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے ایک نیا اینگل جو ہے نارملی پولیس شروع کرتی ہے کہ جب تک جنازہ نہ ہوا ہو اس وقت تک صرف انیشیل چیزوں کو جو ہے وہ اسپیسیمنس جو ہیں وہ کلیکٹ کیے جاتے ہیں, جو ہے بقوا کا جو ہے وہ بس سرسری کیا جاتا ہے, جائزہ سیلڈ کر دی گئی ہوتی ہے. لیکن جب انویسٹیگیشن کا پراپر آغاز ہوتا ہے تو وہ ٹھیک دفنانے کے 1 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے. پھر پولیس بہت سارے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرتی. میں سوال پوچھنا نہیں چاہ رہا تھا, ابھی تک کتنے لوگوں کو اوپر پولیس کو ہلکا سا وہ جا رہا ہے, 5 بندے کو جو پتہ لگ رہا ہے کہ پکڑے گئے ہیں, جو کہ مبینہ طور کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ مجرمان یہ 2 راستہ تو رات کو اب آ گئی تھی پولیس کو. دیکھیں ہارون جی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پھر کہنا نہیں چاہ اسلام آباد نا میں آپ کو اسلام آباد نا ہم لاہور سے کرتے ہیں کہ یار لاہور ایک یہاں پر جگہ جگہ
اسلام آباد اس ٹائم کے اوپر بہت سارے لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ سیکیور ہو، خاص طور کے اوپر جو آپ کا بلاسٹ ہوا ہے اسلام آباد کے نوائی علاقے کے اندر کے نام باندھنا کے اندر، اس کے بعد تو دیر از نو چانس آف کوئی ایسی اسلام آباد کی گلی، کوئی شاہراہ اس ٹائم پر ایسی نہیں ہے جس کے اوپر سی سی ٹی وی کی آنکھ نہیں ہے۔ اس ٹائم پر اسلام آباد میں کسی بھی بندے کو ٹریک کرنا، اگر اداروں کی نیت ہو، یہ بات کرنا اگر اداروں کی نیت ہو تو کسی ملزم کو ٹریک کرنا، اس کو گرفتار کرنا، اس کو اپینڈ کرنا، یہ کوئی بڑی گیم نہیں ہے۔ میرا تجربہ اس معاملے میں تھوڑا سا مختلف ہے آپ سے۔ تجربہ جو آپ کا ہارون یا ہمارا ہے نا، وہ ہے ماضی کا۔ سارا تجربے کی ماضی کے تجربے سے وہ اپلائی کرتے ہیں ہم آج کے حال کے اوپر۔ میرا اختلاف نہیں ہے آپ سے، میں اپنے تجربے کی روشنی پہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سکیور کر دیا ہے، کیپٹن بڑا سکیور ہے اور وہاں پر مشکل ہے نکلنا، فوری طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جس وقت یہ وقوع ہوا، اوبیسلی اس وقوع کے 1 2 3 4 منٹ کے بعد کال ہوئی، پولیس کو پہنچنے میں کچھ وقت لگے گا، ظاہر بات نال دی گلی سے بیٹھے 10 15 20 منٹ ہو گئے۔ جس طرح وہ بندے نکل گئے تو جب پولیس نے 20 منٹ بعد یہاں پہنچنا تو انہوں نے 20 منٹ آگے چلے جانا، ٹھیک ہے جی، وہ 20 کلومیٹر آگے جا چکے ہیں۔ ان سے پوچھنا ہے، انہوں نے دیکھنا ہے، انہوں نے بتانا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے آگے کہنا ہے۔ 1 گھنٹہ آپ کا کہیں نہیں گیا، 1 گھنٹے کی مسافت کو آپ وہ نہیں ہے اسپیڈو پکڑ لیں گے جا کے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پولیس کے ہاتھ نہ اگر تو بندے واقعی پکڑے گئے ہیں جو بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں ہاتھ بٹے رہا ہے، نہیں، پولیس کو ہلکا تنخواہ دیا ہے اور اندر سے کسی نے بتایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ نا ہاتھوں میں یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، اس کے اندر ابھی بہت ساری چیزیں آنی باقی ہیں۔ ابھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں کہ جن کا انویسٹیگیٹ ہونا بھی باقی ہے، تو بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم کسی چیز کو اس میں کنکریٹلی رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو 5 بندے گئے ہیں اصل میں ملزمان یہ ہو ہی نہ، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پولیس نے ایک شک کی بنا کے اوپر گئی ہوں، اور جیسا کہ ابھی تک ہمیں پتہ لگا ہے کہ گرفتاری ابھی ان کی نہیں ڈلی، تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بندے جو ہیں ان کو جب اس ٹائم پر انویسٹیگیٹ کیا جائے کوئی اور ایسی پولیس کے سامنے چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر یہ چیز رول آؤٹ ہو کہ یار یہ تو ملزمان تھے ہی نہیں۔ تو ابھی اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا انویسٹیگیٹو اداروں کو، انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا، وقت دینا چاہیے، وقت دینا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا کیس نہیں ہے کہ کیونکہ دیکھیں جو بھی کوئی کرائم کی واردات ہوتی ہے نا ہارون بھائی، اگر جب بھی دیکھا گیا ہے کہ جس ٹائم پر پولیس نے وہ اپنے گلے سے اتارنے کے لیے جلد بازی کی ہے نا، تو ہمیشہ انہوں نے 2 نمبر بندہ ہی پکڑا ہے، اصل ملزمان نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا میرا کہنا ہے کہ اس میں بڑا ڈیپلی اور بڑا اچھے طریقے سے فوراً اب انویسٹیگیشن شروع ہو جانی ہے۔ میں ایک اور بات بتاؤں، یہ ریفارم ہاؤس ہے، اس کے بالکل ساتھ آپ کے وزیر اعظم صاحب کی تشریف کا بھی داری ایک یہ صرف مطلب یہ لوکیلٹی جو ہے بھائی جان، یہ لوکیلٹی بڑی سیکیور لوکیلٹی، تو پھر اس جو لوکیلٹی کے اندر اتنا مسئلہ اسی وجہ سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیس اتنا سمپل نہیں ہے جتنا یہ لگ رہا ہے، یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا اس کو ایف آئی آر میں بیان کرنا ہے۔ ڈیفینیٹلی سم تھنگ فشی اباؤٹ دس، اور جو کہ انویسٹیگیشن کے اندر میرا خیال ہے کہ ابھی چیزیں ہمیں اس پہ نظر رکھنی پڑنی ہے، نظر رکھنی پڑے گی۔ بہت شکریہ۔ طلحہ میرے ساتھ موجود ہے، طلحہ نے اس والے کچھ چیزیں بتائی، کچھ تجربہ میں نے بھی اپنا بیان کیا، آپ نے وہ بھی سنا ہے۔ ایک انتہائی ہائی پروفائل کیس ہے، پروفائل کیس کو ہم 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو ایک معصوم جان اپنے 2 بچوں کے سامنے جو ہے وہ اس دنیا سے جاتی ہے، اور ملزمان جو ہیں فائرنگ کر کے ایک والد کو اس کے 2 معصوم بچوں کے سامنے قتل کر دیتے ہیں۔ بڑا آدمی، بڑی شخصیت ہے، کاروباری شخصیت ہے، اور ایسے واقعات جو ہیں وہ کاروباری سطح کے اوپر کاروباری جو شخصیت ہے اگر ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پھر دیگر کاروباری جو شخصیت ہے ان کے اندر انسرٹنٹی آتی ہے، ان کو تھوڑا سا جو پریشانی کا سبب ان لوگوں کے لیے بنتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ احساس جو ہے نا خوف یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر مزید جو بھی صورتحال بنے گی، جنازے کے بعد کے جو لوگ سامنے آئیں گے، کچھ انویسٹیگیشن آئے گی، اس کو نظر رکھیں گے، آپ کو روز بروز جو ہے لمحہ بہ لمحہ کچھ کروں کے آگاہ کرتا رہو۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نہیں کرے۔